बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, परवेज इलाही बहाल मगर अभी भी एक ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा है और ये ऑपरेशन करने वाले कौन हैं, इसकी मुकम्मल कहानी अपने दो टोक सुनने वालों के सामने रखेंगे और फिर फौज के सुप्रीम कमांडर और जीएचक्यू के हवाले से भी एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, इसको भी प्रोग्राम में हम राय साहब शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो एक नया इंकशाफ सामने आया, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आज बिलाखिर कहा यह जाए कि असम्बली तहलील का ड्रॉप सीन हुआ है तो ये गलत नहीं होगा, चूंकि अभी भी कहा जा रहा है कि 11 के बाद हम असम्बली को तहलील कर देंगे। मुझे अब कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उसकी कुछ वजूहात हैं जो प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। राय साहब, पहले जो आज असम्बली की कार्रवाई थी उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं सुनने वालों के सामने रख देता हूं, फिर एक एक जो सवाल है जो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने किया भी है वो भी शामिल करेंगे। और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पूछ रहा है कुछ ताकतों को कि असम्बली तहलील कब होगी। राय साहब, एक तो पहले बेंच बनता है फिर वो टूट जाता है और उसकी एक बुनियादी वजह थी, वो भी मैं बताता हूं। एक तो सर, गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया गया तो परवेज इलाही ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील पाया तो एक जज की माजरत पर एक बार बेंच टूट जाता है, फिर दोबारा समाअत के लिए बेंच को जो है वो बनाया गया यानी तश्कील दिया गया। उसके बाद जो इसकी समाअत शुरू होती है। अली जफर साहब ने जो दलाइल दिए हैं उनके मुताबिक वज़ीर आला को हटाने के आइन में 2 तरीके मौजूद हैं और दोनों तरीके अपोजिशन की तरफ से इस्तेमाल किए गए। राजा साहब, जो पहला तरीका है वो है एतमाद का वोट और फिर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है। ये अदालत के सामने खड़े होकर अली जफर साहब जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नर समझे कि वज़ीर आला के पास एतमाद नहीं रहा तो वो एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, मगर गवर्नर सिर्फ मीडिया की खबरों पर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता। जस्टिस आसिम जो हफीज साहब थे राय साहब, और वो मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि अब ये मुनसर है गवर्नर पंजाब के ऊपर कि वो कौन सा टेलीविजन चैनल देखता है। अली जफर बोले कि परवेज इलाही 188 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला परवेज इलाही के हक में दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई और काफली के अरकान कह सकते हैं कि वो परवेज इलाही के साथ नहीं है। अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन स्पीकर ने करना है और वो कुछ रोज बाद तलब कर सकता है। गवर्नर के पास एतमाद का वोट कहने के लिए ठोस वजूहात होना बहुत ही जरूरी है, जिस वजह से एतमाद का वोट लेने का कहा जा रहा है। स्पीकर को तमाम अरकान की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। कानून में कहीं नहीं कि गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सके, इसीलिए कल हमने देखा कि अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। कई अरकान मुल्क से बाहर बैठे हैं। तारीख मुकर्रर करना स्पीकर का इख्तियार है, इजलास तलब करना स्पीकर का काम है। इस पर जस्टिस आबिद अजीज साहब ने अली जफर से ये सवाल किया कि रूल्स में सेक्रेटरी असम्बली लिखा है, आपने सेक्रेटरी कहां से निकाल लिया। ये भी एक सवाल वहां पर राय साहब उठाया गया। तमाम इख्तियारात स्पीकर के पास हैं, कब इजलास बुलाना है और कब खत्म करना है। जस्टिस आबिद अजीज साहब बोले कि रूल 7 में गवर्नर एतमाद के वोट के लिए दिन मुकर्रर कर सकता है। अली जफर ने जवाब दिया कि जनाब आइन में इसकी इजाजत मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि मुनासिब वक्त देना भी जरूरी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर मुद्दत का तयन कर सकते हैं। अली जफर बोले कि ये असम्बली रूल्स में है मगर आइन में नहीं। इस पूरे प्रोसेस के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए, जब स्पीकर इजलास बुलाएगा तब ही वोट ले सकते हैं। वज़ीर आला हवा में तो एतमाद का वोट नहीं लेगा। ये अली जफर की तरफ से दलाइल दिए गए। फिर वो ये कहते हैं कि अब वज़ीर आला को गवर्नर ने रोक दिया है तो वो कैसे वोट ले सकते हैं। ये तनाज़ा गवर्नर और स्पीकर के दरमियान है और गवर्नर ने वज़ीर आला को काम से रोक दिया। अली जफर ने मजीद वजाहत दी
کہ 19 دسمبر کو گورنر مراسلہ جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 21 دسمبر کو شام 4 بجے اعتماد کا ووٹ لیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے استفسار کیا کہ چلتے ہوئے سیشن میں اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ علی ظفر بولے کہ اسپیکر اس کے لیے نیا سیشن بلائے گا۔ جسٹس عابد عزیز کا اصرار تھا رائے صاحب کہ نئے سیشن کے حوالے سے تو کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا۔ عدالت نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ کا عمل اب تو مکمل ہو سکتا ہے، اگر اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے تو پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر اجلاس چل رہا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینے میں کیا مذائقہ ہے، یا پھر کیا مناسب وقت دے کر ووٹنگ کرائی جا سکتی ہے، اور اسپیکر گورنر کے حکم کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر پرویز الہی کے پاس اکثریت ہے تو مسئلہ پھر کہاں پر ہے؟ معاملہ تو اسی اسمبلی نے حل کرنا ہے۔ علی ظفر نے استدعا کی کہ عدالت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ جسٹس عابد عزیز نے قرار دیا کہ ووٹنگ کی تاریخ دی جا سکتی ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے بیرسٹر علی ظفر سے کہا کہ آپ کا موکل یقین دہانی کرائے کہ وہ بحال ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا تو ہم پھر نوٹیفیکیشن جو ہے اسے معطل کر دیتے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے سماعت ختم ہوتی ہے رائے صاحب، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ عدالت آئی، انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کہا گیا جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب کی طرف سے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریلیف نہ دیا جائے۔ جسٹس طارق سلیم نے قرار دیا کہ آپ نے منظور وٹو کیس پر انحصار کیا، یقین دہانی نہیں کرائیں گے تو ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ حکم کا غلط استعمال کیا گیا؟ رائے صاحب یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر ہمیں یقین دہانی کراؤ، یعنی کنٹرول جو تھا وہ اب عدالت کے پاس آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ وقت کا تعین جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 1 گھنٹے کا مزید وقت دیا گیا۔ مونس الہی، پرویز الہی، بیرسٹر علی ظفر، خان صاحب، ان سے جو مشاورت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور پھر آخر کار ایک جو انڈرٹیکنگ تھی اسے عدالت میں جمع کروا دیا گیا، اور پھر نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے پنجاب کی جو کابینہ ہے اسے دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا، سی ایم کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا، اور اب 11 تاریخ کے لیے، 11 جنوری کے لیے رائے صاحب نوٹسز کر دیے گئے ہیں، چونکہ کہا گیا ہے 6 صفحوں میں جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا کہ انتہائی اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، جس کا جواب وفاق سے بھی اور پھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب صاحب کو نوٹسز کر کے دیے گئے۔ رائے صاحب میں نے یہ پوری کی پوری روداد آپ کے سامنے رکھ دی، وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا ان کے لیے، اور جو اس میں قانونی نکات اٹھائے گئے۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا چاہیے، وقت دیا جائے، 12 دن تو کم از کم دے دیں۔ پھر انہوں نے کہا 6 دن تھے دیو، فائلاں جا کے چکنیاں نے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا یہی بات جو ہے وہ حکومت وقت کر رہی ہے، وفاق کی سینٹر میں بیٹھی حکومت کر رہی ہے کہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر یہی اشارے جو ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملے، جو پرویز الہی صاحب کے انٹرویو میں چیز سامنے آئی۔ اب مسئلہ یہاں پر ایسا بھی یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، آپ کے اتحادی نے آج قانونی طور پر یہ بات منوا لی اور اب اس اسمبلی کو کوئی تحلیل نہیں کر سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے اور یہ جیت پی ڈی ایم کی ہوئی، فائدہ پی ڈی ایم کا ہوا، اور سب سے زیادہ فائدہ تو پرویز الہی صاحب کو ہوا ہے؟ جی رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جب میں یہ ریمارکس سن رہا تھا جج صاحبان کے، تو میں امیجن یہ کر رہا تھا، چونکہ میں لاہور میں تو نہیں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں، تو میں تصور یہ کر رہا تھا کہ یہ جو جج صاحبان کی نشستیں ہیں، ان میں سے ایک نشست پر شہباز شریف بیٹھے ہیں، ایک پر حمزہ شہباز بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جو آپ گاؤن ان کے جج صاحبان کے ہوتے ہیں وہ حمزہ شہباز نے پہنا ہوا ہے، شہباز شریف نے پہنا ہوا ہے، ایک گاؤن جو ہے وہ مریم نواز نے پہنا ہوا ہے، اور ایک میاں نواز شریف میرے تصور میں آئے کہ وہ آگے ہیں اسی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پہ 50 روپے کی گارنٹی پر ان کو باہر جانے دیا گیا تھا، 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کی گارنٹی پر، اور وہ واپس نہیں آئے تھے۔ لیکن آج میرے امیجنیشن میں یہ 4 رکنی بینچ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ کم سے کم 4 اس کے اندر، اس بینچ میں 4 جج صاحبان اس طرح سے تھے۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو یہ میرے گمان میں آیا، دوسرا مجھے یہ لگا کہ یہ جو پورا بینچ ہے، یا پروبیبلی پوری لاہور ہائی کورٹ، اس کو جاتی عمرہ میں شفٹ کر دیا جائے تو یہ کچھ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ ہاشمی صاحب اتنا مذاق بنا ہے یہ جو بینچ کے ریمارکس آئے کہ آپ ہمیں انڈر ٹیکنگ دیں، آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔
یعنی آپ کا کیا اختیار ہے کہ آپ سی ایم کو مجبور کریں؟ آپ کا کیا اختیار ہے کہ آپ سپیکر کو مجبور کریں؟ سپیکر کے اپنے اختیارات ہیں آئینی، اور سی ایم ایک بہت بڑا آئینی عہدہ ہے، لیکن آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں براہ راست، اور کنٹرول اس طرح سے کر رہے ہیں، کبھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ 10 منٹ لے لیں، کوئی ٹک پرچون کی دکان آپ نے کھولی ہوئی ہے، کبھی کہتے ہیں 15 منٹ لے لیں، اور انصاف پرچون پہ بھی مل جائے غنیمت ہوگا، انصاف ماسوں میں مل جائے غنیمت ہوگا، یہاں پہ تو انصاف مل ہی نہیں رہا صاحب۔ جی ہاں، 10-15 منٹ کی کبھی مہلت دے رہے ہیں، ان کو دھمکا رہے ہیں کہ 10 منٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ لے کے آئیں اور ہمیں یہ گارنٹی کریں کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ پرویز الہی وہاں پہ جج صاحبان سے یہ گارنٹی مانگتے کہ آپ بتائیں کہ اگلے 10 منٹ میں 3 کیسز کا فیصلہ کریں گے، ہمیں لکھ کے دیں، انڈر ٹیکنگ دیں، میں اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، آپ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو نہیں ہیں۔ تو ہاشمی صاحب اس کے بعد یہ جو زبردستی پریشر ڈال کے یہ انڈر ٹیکنگ لی گئی، آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو قانونی ماہرین ہیں ان کی کیا رائے آئی ہے کہ عدالت کسی بھی صورت یہاں پہ سی ایم پنجاب کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی تھی، یعنی زبردستی انڈر ٹیکنگ لی گئی، اور پھر عدالتوں کے ریمارکس اس طرح کے آئے یہ جج صاحبان کے کہ ہم نے تو یہاں پہ نظام بیلنس کرنا ہے، ہم نے اس کام کو بیلنس کرنا ہے۔ اس پر علی ظفر نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ حضور والا آپ کا کام بیلنس کرنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ آئین کے مطابق گورنر پنجاب کا یہ جو نوٹیفیکیشن تھا یہ غیر قانونی تھا۔ گورنر پنجاب سیشن کے دوران تحریک عدم اعتماد کے لیے، یہ نون لیگ نے جو تحریک عدم اعتماد جو اب واپس لے لی، یہ تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کرائی جا سکتی تھی، اور گورنر پنجاب نے جو وجوہات لکھی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، جس میں یہ لکھا کہ ایک وزیر کی چودھری پرویز الہی سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی، تو اس بنیاد پر چودھری پرویز الہی کو اب اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ تو اگر اس کو میجرمنٹ راڈ بنا لیں تو آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم تو شہباز شریف کے خلاف پریس کانفرنس کر چکی ہے، جو آپ کا مینگل گروپ ہے اس نے تو یہاں تک کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں اپوزیشن بینچوں کے لیے درخواست دے دیں گے، وہ ان کے ساتھ پورے آپ یہ کہہ لیں کہ الگ ہونے کے لیے تیار تھے۔ اے این پی عملی طور پر شہباز شریف کی حکومت سے الگ ہو چکی ہے، تو اگر آپ نے ان وجوہات کی بنا پر اعتماد کا ووٹ مانگا اور یہ حکم دیا کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ اس سے پہلے ایک آئینی بحران پیدا کر دیتے اور شہباز شریف کو کہتے کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اسی طرح جو نوٹیفیکیشن گورنر پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا، تو صدر کے آئینی اختیارات گورنر پنجاب سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ یہ ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن تھا، تو صدر کے پاس تو اختیارات زیادہ ہوتے ہیں آئینی، صدر پھر اسی طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے شہباز شریف کو ہٹانے کا، یا شہباز شریف کو یہ کہتے کہ آپ لیں اعتماد کا ووٹ، تو پھر کس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی۔ اور عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ اگر گورنر پنجاب نے یہ غیر آئینی اقدامات کرنے ہیں، اس پی ڈی ایم کی حکومت نے غیر آئینی اقدامات کرنے ہیں، تو پھر تو ایک مرتبہ آپ صدر عارف الوی سے بھی کہیں کہ وہ بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور ڈی نوٹیفائی کر دیں شہباز شریف کو۔ پھر ذرا دیکھتے ہیں عدالتوں کی پلس، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے سپریم کورٹ کے جج صاحبان آدھی رات کو، یہ جو آپ کی یکبستہ راتیں ہیں، اپنے گرم بستر چھوڑ کے شہباز شریف کو بچانے کے لیے آدھی رات کو یہ سپریم کورٹ میں دوڑ پڑیں گے، آدھی رات کو آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کھل جائے گی، آدھی رات کو آپ کے جو طاقتور ادارے ہیں وہاں پہ سائرن بج جائیں گے، اگر ایک مرتبہ صدر عارف الوی اس طرح کا غیر آئینی کام کر دیتے، جو کہ غیر آئینی کام اس وقت گورنر پنجاب نے کیا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ جو فیصلہ ہے یہ عدالت نے اپنا مذاق بنوا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹویٹر کے اوپر کس طرح کے ٹرینڈ اس فیصلے کے متعلق چل رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے اور کیا یہ عمران خان صاحب کی ہار ہے، یا عمران خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ہاشمی صاحب یہ پی ڈی ایم کی جیت نہیں ہے، یہ ایک سسلین مافیا جسے عدالت نے سسلین مافیا اور گاڈ فادر کہا، اور یہ بتایا کہ یہ گاڈ فادر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے جو ویورز ہیں، بعد میں ایک آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے 1-2 صفحوں کا ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی پرنٹ کروا کے جب عدالتوں نے ان کو گاڈ فادر قرار دیا تھا،
تو وہ پرنٹ کروا کے تقسیم کیا تھا، تو اور کچھ نہیں. تو آپ یہ صرف مووی دیکھ لیں، ہالی ووڈ میں جو اس کے اوپر مووی بنی ہوئی ہے، صرف وہ مووی دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ گاڈ فادر کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں ایز اے مافیا. تو اس مافیا کے سامنے یہ عدالتیں اتنی بے بس ہیں کہ سلمان تاثیر مرحوم یہ کہہ گئے تھے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہے شریف خاندان کی پاکستان کی عدلیہ میں کہ اگلے 1000 سال تک ان کی نسلوں کے خلاف بھی کبھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، کبھی کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آ سکتا. یعنی یہ بغیر یہ جو انڈرٹیکنگ لی گئی ہے، بغیر ifs اینڈ بٹس کے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کسی صورت گورنر پنجاب سی ایم کو نہیں ہٹا سکتے تھے. اس کے بعد گورنر پنجاب کو بھی بلایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیوں کیا. ان کی سرزنش ہوتی، ان کو ایک نوٹس جاری کیا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ آپ اپنا جواب سبمٹ کریں. لیکن یہاں پر الٹا ایک طرح سے پرویز الہی کو باندھنے کی کوشش کی گئی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پی ڈی ایم کی فتح ہے، ہاشمی صاحب، اگر کوئی ڈاکہ مارا جائے 4-5 ڈاکو مل کر، یہاں پہ تو 13-14 جماعتوں کو کرپٹ کس نے قرار دیا تھا؟ عدالتوں نے قرار دیا تھا نا کرپٹ. میں نے اور آپ نے تو نہیں کرپٹ کہا تھا. عدالتوں میں شواہد پیش ہوئے، عدالتوں نے فرد جرم عائد کی، عدالتیں کہتی تھیں فرد جرم پر ان کو سماعتوں پہ بلا لیا جاتا تھا. تو اگر 4-5-6 لوگ، یا اگر آپ علامتی طور پر کہیں کہ یہ جو 13-14 جماعتیں ہیں انہوں نے مل کے ڈاکہ مارا، اگر کسی گھر میں 13-14 ڈاکو ڈاکہ ماریں اور وہ ڈاکہ کامیاب ہو جائے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ ڈاکو کامیاب ہو گئے اور وہ جو گھر والے تھے وہ ناکام ہو گئے؟ کیا اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا، اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا؟ یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑا غیر آئینی ڈاکہ مارا گیا. اب اس غیر آئینی ڈاکے کو روکنے کے لیے اوپر ایک نگرانی کا نظام آپ کی عدلیہ کا ہوتا ہے، لیکن ہماری عدلیہ، تاریخ دیکھ لیں پچھلے 75 سال کی، کتنی سبمسو قسم کی عدلیہ ہے. اس نے اسی قسم کے فیصلے کرنے تھے جس قسم کی توقع آئی ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، میری ایک بات سن لیں پلیز آگے بڑھنے سے پہلے نا. آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری جو ریزرویشنز ہیں نا، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ بڑی، میں بہت کلیئر ہوں. جس دن آپ نے 6 دن کا وقت دے دیا نا رائے صاحب کہ ہم اگلے جمعے کو یہ کر دیں گے، اس دن سے کام خراب ہو گئے. چونکہ آپ موقع دے رہے ہیں، جو انہوں نے کیا، تحریک عدم اعتماد کی بات کریں، عدم اعتماد کی بات کریں، ووٹ کی بات کریں، جو مرضی کریں، یہ اس کا طریقہ، اختیارات موجود ہیں. آپ اسے غیر آئینی کہیں نہ کہیں، لیکن جب آپ موقع دے دیتے ہیں نا، ہونا تو رائے صاحب یہ چاہیے تھا. خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے رائٹ سائڈ پہ، آپ کے پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ رکیں، آپ ہمیں 6 دن کی بات کر رہے ہیں، حاضر ہیں ہم صرف باتوں سے نہیں، یہ استعفیٰ ہے ابھی اعلان کریں، ہم جا رہے ہیں الیکشن کروائیں. اب دیکھیں یہ معاملہ 11 جنوری تک چلا گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ 11 جنوری کے بعد حل ہو جائے گا؟ یہ جو آپ کے اسپیکر صاحب ہیں پنجاب اسمبلی کے سپٹائن صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدالت کو لکھ کر دیا ہے کہ 11 جنوری تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. کہاں 23 تھی، اس سے پہلے 19 تھی، اور اب معاملہ 11 کو چلا گیا. رائے صاحب، اسمبلی تحلیل کرنا شاید یہ خواہش تھی کہ نہ ہو پرویز الہی کی، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. میں پی ڈی ایم نے تو جو کچھ کیا، یہ سب سے بڑے جو اس کے بینیفیشری ہیں نا، وہ آپ کے خان صاحب کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ 5-6 دن عمران خان صاحب نے کیوں دیے. ایک تو ظاہر ہے کہ پرویز الہی، عمران خان صاحب براہ راست تو چیف منسٹر نہیں تھے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے. عمران خان صاحب اس وقت 5-6 محاذوں پر اکٹھے لڑ رہے ہیں. ان کو پی ڈی ایم کی لڑائی کا بھی سامنا ہے، 14 جماعتیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں. الیکشن کمیشن بھی عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا ہے. اس سے پہلے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کام کرتی رہی. جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے متعلق ابھی عمران خان صاحب کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور اس اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کس قسم کا کردار ہے. آپ کی عدالتیں عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہیں. آپ کے عدالت عمران خان صاحب ایک جج کے متعلق، ایک خاتون جج کے متعلق صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ پولیس کسٹڈی میں شہباز گل پر تشدد ہوا تھا، آپ نے دوبارہ ان کا ریمانڈ دے دیا، ہم اقتدار میں آ کے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. آپ جناب کر کے عمران خان صاحب نے یہ بات کی.
اس کے باوجود عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم ٹی روم میں بیٹھ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب عمران خان صاحب کی تقریر ہم نے یہ سن لی. تو جب مریم نواز نے چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہا تھا تو اس وقت یہ ٹی روم کہاں تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہاں تھے؟ یعنی عوام کو آپ نے کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں شعور نہیں ہے؟ تو مریم نواز کے خلاف تو آپ نے کسی ٹی روم میں ان کی تقریریں نہیں سنی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. ابھی عمران خان صاحب کو دوبارہ انجوائے کیا ہوگا، سننے کے بعد انجوائے کیا ہوگا اور خاموش ہو گئے ہمیشہ کے کر لیے. لیا. ابھی ذاتی حیثیت میں دوبارہ عمران خان صاحب کو طلب بھی کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو جب پورا نظام عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا ہے تو ان کے ایک اتحادی تھے کاف لیگ، اور کاف لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے ہیں سب. وہ پرویز الہی جو ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ جو 5 دن کا ٹائم دیا، ایک لیڈر جو معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوتا ہے. انہوں نے اس وجہ سے بھی ٹائم دیا، آپ جو ہے نا اس وجہ سے بھی ٹائم دیا کہ یہ 5 دن دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کوئی رول پلے کرتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت سے پیغامات بھی مل رہے تھے. یہ گلہ ہے، یہ گلہ صرف اور صرف پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس لیے ہے چونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ ایسے ہو، اس لیے انہوں نے غنیمت سمجھ کے کہا. خان صاحب نے تو سب کو ایکسپوز کر دیا، خان صاحب نے تو اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، خان صاحب نے تو یہاں پر ان کو بھی ایکسپوز کر دیا اپنے اتحادی کو. چونکہ رائے صاحب جو ڈیمانڈز انہوں نے ٹیبل پہ رکھی ہیں نا، یہ شاید پہلے نہ آتی لیکن اب یہ آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں 15 سیٹیں ایک جگہ دیں، 35 سیٹیں ایک جگہ دیں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اور پھر دوسری جو اہم بات ہے نا رائے صاحب، ان کے اندر بھی مسائل بنے ہوئے ہیں. بلاول ہاؤس میں بڑی زبردست میٹنگ ہوئی ہے جہاں پر یہ جو دوسرا دھڑا ہے کاف لیگ کے اندر تیار بیٹھا ہوا ہے پرویز الہی صاحب کے دھڑے کو دبانے کے لیے. تو یہ خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان سب کو ایکسپوز کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاشمی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پورا نظام عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا ہے، تمام قوتیں عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہی ہیں، ایک لیڈر کا بڑا براڈر پرسپیکٹو ہوتا ہے، ان کو بہت سے پیغامات بھی دیے جا رہے ہوں گے. تو عمران خان صاحب نئی اسٹیبلشمنٹ کو ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ یہ 5 دن ہیں، اگر آپ ملک کو آئینی بحران سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کردار ادا کریں. نمبر 1. نمبر 2، ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کے خلاف 7-8 بڑی قوتیں اکٹھی مل کر ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو یہ بھی کوئی وائز ڈیسیژن نہیں تھا کہ عمران خان پہلے دن ہی خان صاحب کہتے کہ چودھری پرویز الہی کو کہ نہیں جاؤ تم فارغ ہو. حالانکہ عمران خان صاحب تنے تنہا پنجاب میں جب بھی الیکشن ہوگا ان کو کاف لیگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کاف لیگ کو عمران خان صاحب کی ضرورت ہے. کاف لیگ کی سیاست عمران خان صاحب کے بغیر دفن ہو جائے گی جب 14 جماعتیں عمران خان صاحب کا مل کر پنجاب میں مقابلہ نہیں کر سکیں. عمران خان صاحب نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کر دیا. تو امیجن کریں کہ کاف لیگ جن حلقوں میں امیدوار کھڑے کرے گی وہاں اگر عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے کر دیے تو ان کی تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. لیکن سٹل عمران خان صاحب کے ایک اتحادی ہیں یعنی یہ پرویز الہی، تو یہ کبھی بھی ایک وائز ڈیسیژن نہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کہیں چودھری پرویز الہی کو کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے اور پھر اوپر سے یہ بھی کہیں کہ ود ان نو ٹائم کرنی ہے، ابھی کے ابھی کریں. تو عمران خان صاحب نے جو 5 دن کا ٹائم دیا تھا وہ اپنی جانب سے ایک وائز ڈیسیژن تھا. اس ڈیسیژن کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جھول تھا. لیکن ہاشمی صاحب، چونکہ پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ 75 سال سے ایک اثر و رسوخ رہا ہے، پھر عدالتوں کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر یہ شریف مافیا کی، شریف خاندان کا جو مافیا ہے، اسی طرح آصف علی زرداری کا خاندانی جو مافیا ہے، ان کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب اتنے محاذوں پر لڑ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ کس قسم کا غیر آئینی ڈاکہ مارا ہے شہباز شریف کی حکومت نے پنجاب کے اوپر. یہ پورے پاکستان کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں. تو خان صاحب نے اس کے اندر سے اچیو کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ خان صاحب نے اس کے اندر سے کچھ لوز کیا ہے، یعنی اگر اسمبلی انٹیکٹ بھی رہتی ہے، اس سے پہلے ایک رائے تھی کہ اسمبلیاں عمران خان صاحب کو نہیں توڑنی چاہیے، یہ ایک سٹرونگ اوپینین پی ٹی آئی کے اندر بھی تھی. آزاد تجزیہ کار بھی یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کا ایک سٹرونگ ہولڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی حد تک پروٹیکشن رہے. یہ جو رانا ثناء اللہ کے ایول ڈیزائنز ہیں
اور وہ جو عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، وہ ایک اوپینین تو تھی، تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا، اسمبلیاں قائم رہیں گی، وہ پہلے بھی قائم تھی، تو عمران خان صاحب نے تو کچھ بھی لوز نہیں کیا، عمران خان صاحب نے تو ان کو بے نقاب بھی کر دیا، ان کا غیر آئینی ڈاکہ پورے پاکستان کو پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے رائے فرار اس لیے اختیار کی ہوئی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، دوبارہ الیکشن ہوں گے، عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے جیتیں گے، اور اگلے 5 سال کے لیے پنجاب میں اور کے پی میں دوبارہ خان صاحب آ جائیں گے، اور کے پی اور پنجاب میں پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں جو دھاندلی ہو سکتی تھی، کے پی کے قومی اسمبلی کے حلقے اور پنجاب اسمبلی کے قومی اسمبلی کے حلقے، یہاں جو دھاندلی ہو سکتی تھی اس دھاندلی کو کرنے کے امکانات کم ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر کچھ لوز کیا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ، بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پہلے تو ان سے رابطہ رہتا تھا، یعنی جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے رابطہ رہتا تھا، اور لیکن اب کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، نئے آرمی چیف سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ کسی نے رابطہ کیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں، جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے رابطہ رہتا تھا، انہوں نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا تھا، یعنی سب کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، قانون کی حکمرانی میں وہی کردار ادا کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں اوپر بیٹھا شخص ہی سب کچھ ہوتا ہے، آل ان آل۔ الیکشن کے حوالے سے خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے، معاشی صورتحال میں انتخابات کو آگے لے کر جانا ممکن نہیں، معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ مجھے بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب ملک کو بند گلی میں دھکیلنا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے شہباز شریف کو جیل میں فون کر کے مزاج پرسی کی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر شہباز شریف کی مزاج پرسی کرنی ہے تو جیلوں میں قید باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اچھا راجہ صاحب، اب جب ہم اتنے سے بعد یہ گفتگو سنتے ہیں، جیسا کہ میرے خوف کے باعث نواز شریف اور زرداری انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف جنرل باجوہ جیل میں فون کر کے حال چال جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب کو فون کریں، جن لوگوں کے پاکستان میں یہ جو بیک لاگ ہے کیسز کا، ایک تو ساری جیلیں کھول دی جائیں، پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور قانون ایک نیا پاس کیا جائے کہ آج کے بعد پاکستان میں چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ عام ہوگا، اور یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، بلکہ جو جتنا بڑا ڈاکہ مارے گا اس کو اتنے پھولوں کے ہار جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے، اس کا اتنا نام جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ہم یہ قانون کیوں پاس نہیں کرتے؟ کیا رکاوٹ ہے رائے صاحب اس قانون کو پاس نہ کرنے میں؟ جب سب کچھ ہی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، تو پھر یہ قانون پاس کر دیا جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ رائے صاحب کہ سائیکل چور اگر ہمیں پکڑ لیں گے نا یہ پاکستان کی عوام، یہ ہمارے معاشرے میں، اسے کھمبے کے ساتھ باندھ کر مار دیا جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے کہ جناب اس نے سائیکل چوری کی۔ یہاں پر تو ملک چور، آٹا چور، آپ کی اکانومی کے چور، نظام کے چور، ڈاکو، سب لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن قانون رائے صاحب، آپ نے جو پہلی ہماری جو خبر تھی اس میں آپ نے کہا نا کہ 10 منٹ کے لیے عدالت جو ہے بند کر دی جاتی ہے، پھر بلایا جاتا ہے، تو یہاں پر تو انصاف آپ کو منٹوں کے حساب سے مل رہا ہے، سیکنڈز کے حساب سے مل رہا ہے۔ تو پاکستان تو سر مجھے ایسا لگتا ہے باہر بیٹھ کر کہ پاکستان از اے گون کیس۔ یہ جو حالات ہیں اور جو خبریں اور جس طرح خان صاحب بتاتے ہیں، جو حالات کو ریویل کرتے ہیں عام آدمی کے لیے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ اور شہباز شریف کے متعلق یہ جو انکشاف کیا ہے، اس پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، ذرائع سے یہ خبر دی تھی، اور اس پر پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا، بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے اس طرح کے کامنٹس کیے کہ آپ تو عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان اختلافات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی خبروں کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے کہ صحافی کا کام تو ہوتا ہے حقائق سامنے لانا، وہ حقائق کبھی ایک فریق کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں، کبھی دوسرے فریق کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے یاد آ گیا جب عمران خان صاحب نے آج یہ انکشاف کیا کہ اس ویلاگ میں ہم نے یہ بریکنگ نیوز دی تھی اور یہ ایک تصدیق شدہ خبر تھی۔ اب ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر آپ بند گلی میں
دھکیلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو بند گلی میں دھکیلیں گے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یا عمران خان صاحب کی جگہ کوئی بھی اور لیڈر ہوتا جو کہ عمران خان صاحب جتنا مقبول ہوتا، جو کہ پنجاب میں 2 ضمنی الیکشن کلین سویپ کر چکا ہوتا، جو پنجاب کا حکمران ہوتا، جو کے پی کا حکمران ہوتا، جس نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں جیتی ہوتی، جو گلگت بلتستان کا حکمران ہوتا، جو آزاد کشمیر کا حکمران ہوتا، جیسے عمران خان صاحب کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں حکومتیں ہیں، جس کے پاس کراچی کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہوتا، جس کو یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ کراچی میں جلسہ کرے تو لاہور، اسلام آباد اور خیبر سے کراچی تک تمام شہروں میں سکرینز لگا کر لوگ بڑی تعداد میں پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کا جلسہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کے یہ جو میچز ہیں، کرکٹ کے میچز، ان میں بھی نہیں ہوتا سوائے پاک انڈیا کے جو میچ ہے اس کے علاوہ جو جوش و خروش عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہمیں لوگوں کا نظر آتا ہے۔ ایک نئی تاریخ عمران خان صاحب نے رقم کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے 80 سے 85% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی 14 جماعتوں کی ملا کر، کسی ایک جماعت کی نہیں، باقی 14 جماعتوں کی ملا کر کل پاپولیرٹی یہ 18 سے 20% پر ہے۔ عمران خان صاحب سے یعنی 80-85 گنا کم اگر آپ ایک جماعت کا عمران خان صاحب سے کمپیریزن کریں تو اس پوری صورتحال میں اگر آپ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 85% عوام کو دیوار سے لگا رہے ہیں، اور 85% عوام کو دیوار سے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک کو 1971 کے حالات کی جانب لے کے جائیں گے۔ 85% عوام کی آواز آپ اس طرح سے دبا نہیں سکتے۔ کتنا عرصہ دبائیں گے؟ 2 مہینے، 4 مہینے؟ جناب باجوہ کے آخری 7 ماہ جو تھے وہ بھی گزر گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ گرفتاریاں ہوئی، تشدد ہوا، لوگوں کو برہنہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ 7 ماہ گزر گئے اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے والے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مجھے بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کریں گے تو آپ قوم کو بند گلی میں دھکیل دیں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 85% عوام اس کرپٹ ٹولے سے ناخوش ہو، یہ پاسبل نہیں ہے کہ 85% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور بہت عرصے تک اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھا جا سکے۔ اور اگر زبردستی عوام کی خواہشات کے برعکس ان کو مسلط رکھا جاتا ہے تو نیچے آہستہ آہستہ ایک لاوا بنتا جائے گا۔ وہ لاوا جب پھٹے گا سارے اس کی زد میں آ جائیں گے، خدا نخواستہ 1971 جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس معاملے پر عمران خان صاحب وارن کر رہے ہیں۔ دوسری خبر ہاشمی صاحب آخر میں کوئکلی، کہ صدر عارف الوی جو افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، سی ایم ایچ کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر ان کی یہ خواہش بھی ہے، ان کی یہ کوشش بھی رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور خاص طور پر اب نئی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ بالکل معمول پر ہوں۔ وہاں پر انہوں نے بنو میں جو سی ٹی ڈی کمپلیکس پر دہشت گردوں نے دھاوا بولا تھا اور اس کے بعد ایک کامیاب آپریشن کیا پاک فوج کے جوانوں نے، تو جو جوان زخمی ہوئے ان کی عیادت بھی کی۔ اس سے پہلے ایک ٹیکسلا کا اسی طرح صدر عارف الوی نے وزٹ کیا تھا جہاں پہ ان کو ایک لیفٹیننٹ جنرل نے ریسیو کیا تھا۔ تو یہ بڑی پازیٹیو وائبز جو ہیں اس وقت صدر عارف الوی کی جانب سے افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر فوجی قیادت کو اور فوج کو دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی آپ کہہ لیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کو قریب لانے کے لیے ایک پازیٹیو ایفرٹ ہو رہی ہے۔ قریب لانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ کی طرح یہ نہ ہو کہ ساری پالیسیز وہ تحریک انصاف کے خلاف ہوں۔ عمران خان صاحب صرف یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کردار مکمل طور پر غیر جانبدار ہو۔ بہت شکریہ ایسا ویڈیو جی، آج کا شو تھا ہمارا۔ اپنا کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے